बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले सब वासियों को मेरा सलाम। आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और कर्ब में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अवामी एक्शन कमेटी के कायदीन एहसान एडवोकेट साहब समेत उनके साथियों को गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने गिरफ्तार किया और न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। एक सियासी इशू को हल करने के लिए इन्होंने न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की अवामी एक्शन कमेटी के कायदीन को गिरफ्तार किया बल्कि उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम भी लगाया। और उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या था कि उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा खत्ता। और ये पिछले जब से हमने होश संभाला, हम जब भी कोई हुकूक की बात करते हैं या किसी और इशू के ऊपर या गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर फंड्स की बात करते हैं, एनएफसी की बात करते हैं, और जो जवाब मिलता है वो यही मिलता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जब हम जो क्या कहते हैं आईनी सूबे की अमेंडमेंट के ऊपर भी थे तो फॉरेन ऑफिस में जो हमारी मीटिंग्स थी तो हमें बताया गया कि चूंकि यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक स्टांस है पाकिस्तान का, तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अगर किसी ने ये स्टेटमेंट दी इसकी हैसियत के हवाले से कि ये मुतनाज़ा खत्ता है, तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनेगा। या फिर अगर कोई ऐसी बात थी, कुछ तकलीफदेह बात थी, तो बैठ के हल करना चाहिए था, न कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको जाके आप गद्दारी का लेबल लगा के गिरफ्तार करें। तो मेरा ये जो अल्लाह में बैठे हुए इन सब एक सवाल होगा कि आप में और अब मकबूजा कश्मीर की हुकूमत में फर्क क्या है कि वहां के कायदीन को भी वो गद्दार ही कह के गिरफ्तार करें, तो अब आप क्या काम कर रहे हैं? आप यही काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के ना कोई मामे चाचे ना बने। हमें मुहिब वतनी तुम लोगों में से किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, न किसी फौजी से, न इस 2 नंबर चीफ मिनिस्टर और इसकी पूरी गवर्नमेंट से, न इस 2 नंबर हुकूमत से, न किसी जज से, न किसी पुलिस वाले से। हमारे आबा व अजदाद ने जब सुना कि यहां पे मुसलमानों का एक मुल्क बन रहा है पाकिस्तान, जिसका पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पाकिस्तान तो हमारी शरीयत से करीब है। तो अब यहां पे कायदीन के ऊपर आप करेंगे, पीटीआई के लीडर्स के ऊपर क्या हुआ, पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर क्या हुआ? हमें नहीं पता कि जाती पसंद नापसंद के ऊपर आप किसी को भी पीस सकते और गद्दारी के मुकदमे लगा सकते। ये गंदगी गलाजत पाकिस्तान के चारों सूबों में थी, ये गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर नहीं थी, ये हसास इलाके। तो यहां पर अब इस किस्म की इन्होंने गलाजत शुरू की। तो मैं तो मजम्मत भी करता हूं इनकी, जो इन्होंने हरकतें की हैं। और ये जो इल्जाम लगाया हुआ है, तो पूरी पीटीआई की तरफ से और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की तरफ से हम इन इल्जामात का भी रद्द करते हैं कि एक पॉलिटिकल इशू आपसे संभाला नहीं जाता। तो जिस बूट के नीचे तुम लोग बैठे हुए हो, उसी बूट वाले को कहते थे ना कि हल कर दे, उसको कहते सामने आ जाए। ये गंदगी और ये कालक तुम्हें मुंह पे मलने की क्या जरूरत थी? और फिर आके तकरीरें ऐसे करते हो कि जैसे पता नहीं किसी महाज में बैठे हो और G3 की गन तुम्हारे हाथ में और तुमको जहाज पे निकले हुए हो, और हम जितने भी सारे हैं वो तुम्हें मतलब गद्दार नजर आ रहे हैं। मेरा ये जो डिफेक्टेड जितने मेंबर्स हैं, इनसे मेरा एक सवाल है कि हमारी मोहब्बत जो पाकिस्तान से है वो तो अल्लाह और उसके हबीब की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से, हमारे दीन इस्लाम की वजह से इस वतन से हमारी मोहब्बत थी, है और रहेगी। लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि जितने मेजॉरिटी ये जो डिफेक्टेड हैं, कुरान पे हल्फ लेके, मैं जिस वक्त डिस्क्वालीफाई हो तो कुरान पे हल्फ लेके, कुरान के हल्फ से बेवफाई किसने की है, किसने गद्दारी की? मेरे पास रिटर्न है। आप कहते हैं तो मैं शाये कर दूं उस पेपर को। तो कौन बड़ा गद्दार है? और फिर उसके बाद आपने वोट की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा। रियासत क्या होती है? रियासत एक इलेक्टेड हुकूमत होती है, वो रियासत होती, वफाकी और सूबाई। अब वफाकी हुकूमत भी जबरदस्ती की थोपी गई अवाम के ऊपर, और सूबाई हुकूमतें भी डंडे के जोर के ऊपर। क्या जितने ये मिनिस्टर्स थे उसमें से कई मिनिस्टर्स को मैंने नहीं देखा कि किस कर्ब में थे, कई आंसू उनके निकल रहे थे, रो रहे थे।
اور آج تقریریں کر رہے ہیں کہ یہ غدار ہے وہ غدار ہے. ہمارے کئی ورکرز تو اس وقت بھی بند ہیں. لمس کے گریجویٹ جے آئی ٹی میں رہے. آج آپ لوگوں نے عوامی ایکشن کمیٹی, اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ تمام پارٹیز آ کے مسئلوں کا حل ڈیمانڈ کرتی. میرے ٹائم کے اوپر بھی عوامی ایکشن کمیٹی نے پروٹیسٹ کیا کئی چیزوں کے اوپر میں ان کو نہیں مانتا, لیکن ہم نے کبھی غداری کے الزامات نہیں لگائے. ہمارے سامنے بھی بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں, لیکن ہم نے ہمیشہ گفتگو کا راستہ, کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ, اس کو آپ جتنا خراب کریں گے یہ خراب ہوتا جائے گا, اور پھر وقت آئے گا کہ آپ سے ٹھیک نہیں ہوگا. آپ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے اور لوگوں کو غصہ دلاتے رہیں گے. آپ غدار کریں گے, اگلا کہے گا ہاں میں غدار ہوں, پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر کیا گنے نکال کے شوٹ کرو گے, مسمار کرنا شروع کرو گے گلگت بلتستان کے اندر؟ کر سکتے ہو تم گلگت بلتستان کے اندر یہ؟ تو ہوش کے ناخن دو. میں اپنی حکومت میں ہمیشہ سے میں ایک چیز کہتا رہا کہ گلگت بلتستان میں ایک بڑی فیک قسم کی, بڑی ایک جعلی ایک ہماری فرقہ پرستی ہے, کہ مطلب کوئی حقائق سے ہمیں نہیں ہوتا, اور ہم اپنے فرقوں کے اور مذہب کے لبادے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے, اور اسی کے اوپر ہم لوگوں نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا. اور یہی چیز قوم پرستی کے نام پہ بھی کئی پالیسیز کے اوپر لوگ ویسے ہی اگینسٹ ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس کا کوئی بھی ہمارے سٹیٹس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. کئی پالیسیز ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی لازمی ہوتی ہیں, لیکن لوگ آ کے اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کو غدار ڈکلیئر کریں اور ہتکڑیاں باندھ کے جیل میں بند کر دیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے آپ نے جو گلگت بلتستان میں شروع کیا ہوا؟ اور یہ ہم قبول بالکل نہیں کریں گے, اور ہم بالکل خاموش نہیں رہیں گے. ہم نے باقی ورکرز کے اوپر چلو سیاسی جبر ہو رہا تھا, ہم نے برداشت کیا, لیکن اب یہ بے شک ہماری پارٹی کی نہیں ہے عوامی ایکشن کمیٹی, بے شک انہوں نے ہمارے ورکرز کے اوپر ایک دفعہ بھی آواز نہیں اٹھائی, لیکن ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے گلگت بلتستان کے اوپر اس قسم کے ظلم اور اس قسم کے جبر کے اوپر. اور جو تکلیف ہے حکومت کو, میں عوام کو جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کارروائی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک قومی جرگہ بلا رہی تھی, اور وہ کس کے اوپر بلا رہی تھی؟ یہ بلا رہی تھی مائن اینڈ منرلز کے بل کے اوپر اور لینڈ ریفارمز کے اوپر. اب آپ نے ذرا تھوڑا سا سمجھنا کہ مائن اینڈ منرلز کا جو سبجیکٹ ہے وہ صوبائی ہے, یعنی اس کی جو کسٹوڈین ہے مائن اینڈ منرلز کے اوپر جس نے لیجسلیشن کرنی ہے وہ صوبائی حکومت. اور یہ پورے پاکستان میں صوبوں کی حکومتیں ہیں, ان کے پاس مائن اینڈ منرلز ہیں, سوائے چند جو امپورٹنٹ آپ کے جو منرلز ہیں جو آپ کی جوہری اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ آپ وفاق کو دیتے ہیں, باقی ساری پالیسیز آپ خود بناتے ہیں. تو ایسے میں کون سی ایسی چیز آئی کہ اچانک ہی یہ کیا کہتے ہیں ایک ایکٹ آتا ہے اور تمام صوبوں کو چلا جاتا ہے, اور گلگت بلتستان کو بھی ہوتا ہے, اور گلگت بلتستان میں وہ جو چائنیز چابی کے کھلونے وہ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں, 2-3 آ کے پریس اس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان سے گفتگو بھی نہیں ہوتی صحافیوں کے ساتھ, اور بس کہتے ہیں کہ جی اوپر سے حکم ہے تو وہ یہ انہوں نے کرنا. تو اس کے اوپر ایک قومی جرگہ بنایا. اب دیکھیں جو قوم کی نمائندہ ہوتی ہے وہ پارلیمان ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ کیا پارلیمان ہے؟ کیا وفاقی جو قومی اسمبلی ہے اس کو عوام کی رائے اور تائید حاصل ہے؟ نہیں ہے. کیا آپ کو باقی صوبوں کے اندر, پنجاب کے اندر, پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی چیف منسٹر خود ہاری ہوئی ہے, اس کا والد جو نواز شریف ہے وہ ہارا ہوا, اس وقت کا جو پرائم منسٹر ہے وہ فیک اس کے اوپر ہے, فارم 47 کے اوپر وہ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. تو عوام کیسے ٹرسٹ کرے گی؟ یہی وجہ ہے کہ جب آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوا اور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ہوا تو پالیسیز کے اوپر آپ صحیح بنائیں غلط بنائیں اس کے اوپر تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی کے اوپر. لیکن یہ تو آپ سراسر زیادتی کریں جو مائن اور منرلز کے اوپر. یہ میرے 2.5 سال کے اندر جس وقت میں نے دیکھا, عوام نے یہ ضروری سمجھنا ہے کہ 55 سے 60 لاکھ کا ریونیو تھا مائن اینڈ منرلز, اور ہم تقریریں کرتے ہیں جی مدنیات بھری ہوئی ہیں, خزانے, وہ خزانوں سے 50 سے 60 لاکھ کا ریونیو ہے, اور وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہم کروڑوں خرچ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اس پورے مائن اینڈ منرلز کو روکو. اور ایسے بندوں نے لیز کروائی ہوئی تھی جن کے پاس جنہوں نے 2 لاکھ روپے بھی کوآپریٹو بینک سے لون کے اوپر لیا ہوا تھا, وہ کیسے آپ کی مائنز ڈیولپ کر سکتے؟ اور پھر دوسری چیز, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پاس کیا ہے, ڈیٹا ہی نہیں ہے جی بی گورنمنٹ کے پاس. تو یہ قومی دولت ہے.
تو اس کے لیے جو ہم نے پالیسی بنائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم سب سے پہلے ڈیٹا اکٹھا کریں، ہمیں پتہ تو ہو کہ گلگت بلتستان میں ہے کیا، اور یہ پروسیس اتنا ہے کہ اگلے 10 سال تک آپ ایک ایکوریٹ اتھینٹک ڈیٹا کلیکٹ کریں اور اس کے بعد ایک شفاف طریقے سے آپ اس کو چلائیں جس میں عوام کا فائدہ، نہ کہ کوئی مخصوص طبقہ ہے اور مطلب ایک ساتھ ہی ہزاروں مائنز لے کے گلگت بلتستان کے سارے پہاڑ چلے گئے. جی تو مشکوک ہے تو ہم سیاسی ورکر ہیں، ہمارا کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر تحریک چلا سکتے ہیں، موبلائز کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جس بورڈ کے نیچے ہیں اس بورڈ کی طرف سے ان کو یہ آیا ہوا ہے اور ان کا ڈنڈا ان کو لگا ہوا ہے، تو یہ ہر قسم کا مطلب انہوں نے ایکشن لینا ہے، انہوں نے وہ لیجسلیشن بھی کرنی جن کو ان کو خود بھی سمجھ نہیں ہے. تو ایک یہ سب سے بڑا ہمارا ایشو رہا. اور یہ کیا کہتے ہیں، غداری کی جو بات کرتے ہیں، یہ خان صاحب کی گرفتاری اور میری ڈسکوالیفیکیشن سے پہلے یہ جتنے بھی اس وقت پی ٹی آئی کے ڈیفیکٹڈ ممبر چلے گئے ہیں، میں اپوزیشن کی بات نہیں کروں گا، ان کا کیا رائے تھا؟ یہ جو فوج کی سیاست میں مداخلت تھی اور پی ٹی آئی اور بالخصوص عمران خان کے اوپر ان کی جو لیڈرشپ تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کا جو کریک ڈاؤن تھا، یہ کن الفاظ پہ یاد کرتے تھے؟ یہ گلبر صاحب سے لے کے نیچے سب، یہ مجھے نہیں پتا یہ کیا کہتے رہے. یہ دیامر کے اندر اوپر کمانڈرز کے اوپر گلبر اور شابیگ اور باقی سب انہی ایشو کے اوپر یہ کمنٹس ان کے کیا تھے کہ کون ان کو ٹرین کرتا ہے. تو کیا غداری کر کے آپ کو بھی پھانسی پہ چڑھا دیں؟ تو آپ یہ کس طریقے سے آپ گلگت بلتستان کو اور کس سمت کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ گلگت بلتستان میں اس وقت کرپشن عروج کے اوپر، ایم آر آئی کی مشینوں کے اوپر کرپشن ہے. جو 32-35 کروڑ کی مشینیں ہیں وہ 60 70 کروڑ کے اوپر ان کے ٹینڈرز فلوٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد اس وقت پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے، ریلیزز کے اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں، ریویژن کے اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں، کانٹریکٹس کے اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ گورننس کے اوپر کام کریں، یہ کیا کہتے ہیں کرپشن کے اوپر کام کریں، آپ پورا کیا کہتے ہیں جو ورکرز ہیں، سیاسی ورکرز، ان کے اوپر قوم پرستوں کا نام لے کے اور کیا کہتے ہیں جو بات مناسب نہ نظر آئے تو اس کے اوپر آپ گرفتاری کریں گے اور ان کو غدار ڈکلیئر کریں گے. تو یہ کسی طریقے سے بھی ہمیں ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم باقی تمام جماعتوں کے ساتھ اپروچ کریں گے اور لائے عمل دیں گے. اگر جلد از جلد یہ تمام پولیٹیکل ورکرز کا ریلیز نہ ہوا اور یہ جو سٹیٹمنٹ دی اس کے اوپر معذرت نہ کی گئی تو ہم اس کے اوپر لائے عمل دیں گے، مائنس پی پی پی، پی ایم ایل این اور یہ جو سرکاری یتیم ہے، یہ جو ہمیں چھوڑ کے گئے اور اب یہ جو سرکاری یتیم ہے، ان کو مائنس کر کے جی بی کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپروچ کر کے ہم ایک الائنس بنائیں گے اور اس کے خلاف بھرپور ہم مزاحمتی تحریک کا آغاز کریں گے. اب اس کے اندر آخر میں نے کچھ سنا کہ کہتے ہیں یہ پی ایم ایل این کے جو ہیڈ ہیں امجد صاحب اور پی پی کے جو ہیڈ ہیں امجد صاحب اور پی ایم ایل این کے جو ہیڈ ہیں حفیظ صاحب نے اپنی 2-3 جگہوں پہ گفتگو پہ بات کی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے اور میرے حوالے سے. تو امجد صاحب نے آج یا کل اسمبلی فلور پہ تقریر کرتے ہوئے جھوٹ بولا کہ ہم نے اور میں نے آئینی صوبے کو تباہ کیا. ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی میں اس وقت اپوزیشن میں منوا صاحب بھی اور دوسرے جتنے ان کو وہ بھی گواہ ہیں کہ یہ سائن نہیں کر رہا تھا قرارداد کے اوپر، اور اس کو سائن کرنے کے لیے اس کا جو ہینڈلر ہے اس کو میں نے کہا تھا کہ اگر یہ صوبائی اس کے اوپر یہ ہماری جو امینڈمنٹ میں نہیں آیا تو یہ جو انہوں نے گاڑیاں جلائی ہیں اس کے اوپر پھر ہم کیسز کھولیں گے، کیونکہ کیسز بنے تو میں کسی سیاسی ورکر کو اپنے ٹائم کے اوپر تنگ نہیں کرنا چاہ رہا. تو اس کے ہینڈلر کے اس کو کہنے کے اوپر رات کو 10 بجے آ کے اس نے دستخط کیے اور پھر جس وقت ہمارا ڈرافٹ کمپلیٹ ہو گیا تو اس نے ایک ایشو کھڑا کیا کہ جی الیکشن
وفاق کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں سپریم اپیلیٹ کورٹ بھی گیا کیس لے کے پٹیشن, اور اس امینڈمنٹ میں اس نے یہ چیز ڈیمانڈ کی جس کے اوپر اس کی اپنی پارٹی کے پی ایم ایل این کے انور صاحب سے آپ پوچھ لیں, آپ یہ کیا کہتے ہیں جو جے یو آئی کے ہیں داریل سے ان سے پوچھ لیں, آپ پی ٹی آئی کے جو دیمر سے جو الیکٹڈ تھے ان سے پوچھ لیں, بلتستان کے جتنے تھے, اور پھر پی ٹی آئی کے اپنے بندے بھی, کیونکہ وہ اپنا 2-2.5 سال تمام ممبرز, یہ کسی ایک جماعت کا نہیں, اس کے اوپر ان کی ریزنمنٹ تھی. میں واحد تھا, میرے ساتھ کچھ لوگ تھے, ہم نے کہا تھا کہ بالکل اگر امجد اس کے اوپر تلا ہوا ہے کہ الیکشن فل فور, یعنی کہ ہم اپنے 2.5 سال کی قربانی دیں, ہم نے کہا بالکل 100 بسم اللہ, اور یہ پریس کانفرنس پہ بھی میں نے بات کی. لیکن اگر امجد سچا تھا, جھوٹ نہیں بولتا تھا, منافقت نہیں کرتا تھا, تو اول تو اس کو یہ شرط نہیں رکھنی چاہیے تھی جس کے اوپر ہمارے 2 سے 3 ہفتے ضائع ہوئے, اور پھر کیا کہتے ہیں عدم اعتماد ہوئی, وفاق میں تو ہماری حکومت ہی نہیں رہی. لیکن سوال یہ کہ ان کی حکومتوں نے ابھی 26ویں ترمیم کر دی, اسی ترمیم میں یہ کروا لیتے, پہلی چیز. دوسری چیز, اس کے لیے اگر اتنا ہی ضروری تھا وفاق کے ساتھ الیکشن, تو یہ انہوں نے کیوں نہیں کرائی یہ کہ کہتے ہیں 8 فروری میں الیکشن؟ نہیں, ان کو صرف اور صرف اپنا مفاد تھا. جیسے کہ لینڈ ریفارمز میں جب ہماری حکومت تھی اور یہ موصوف اپوزیشن لیڈر تھے, تو 2 پیج کا ایک ڈرافٹ لے کے کہ پہاڑ کی چوٹی سے لے کے دریا کے سینٹر تک سب کا سب عوام کا ہے. اور آج جو ڈرافٹ لے کے آئے, ہم لوگوں نے جو ڈرافٹ بنایا تھا بالکل اسی اس کے اوپر بنایا تھا, لیکن موصوف نے اس ڈرافٹ کے اندر, موصوف نے نہیں, ان کے ہینڈلرز نے چینج کیا, اور وہ چینج کرنے کے بعد کہیں پر بھی پوچھا جائے بار روم میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نام دے کے کہتے ہیں اس کا ہے. تو بھائی تم کو میرے سے بندھے ہوئے ہو, تم لے ہو اپنا وہ 1 پیج ڈرافٹ, آج حکومت میں وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ سکردو میں جب تک ان کے ہینڈلرز نے نہیں کہا تھا تو یہ تو 20 سے 30% اس کی پریس کانفرنس تھی. تو جھوٹ بولنا بند کریں. آپ لوگ کبھی بھی اس صوبے کی حمایت میں نہیں تھے, اور ہمارے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں, نہ ہم باجوہ صاحب کی کوئی بات سننے کے لیے, نہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کی, نہ پچھلا چیف آف آرمی اسٹاف. ہماری حکومت ہو گئی تو ہم لیجسلیشن کریں گے, ہم فیصلے کریں گے. اور یہ بھی بتا دیں کہ اگر پی ٹی آئی کی وفاق میں 2/3 میجورٹی کی حکومت دوبارہ ہوگی تو ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی یہ امینڈمنٹ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. دوسری چیز جو حفیظ صاحب نے بات کی تھی کہ پوری قوم متحد ہے سوائے پی ٹی آئی کے کچھ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے, یوٹیوبرز کے جو خلاف ہیں فوج کے. تو حفیظ صاحب ایک اپنی درستگی کیجئے کہ پی ٹی آئی فوج کے خلاف نہیں ہے. پی ٹی آئی کو اپنے سپاہیوں کے اوپر, اپنے فوجی سپاہیوں کے اوپر فخر ہے. یہ فوج ہمارا فخر ہے. اور آج بھی جب حالت جنگ میں تھے اور اتنی زیادتی ہوئی, اتنی زیادتی کے باوجود بھی پی ٹی آئی وہ جماعت تھی جس نے سب سے زیادہ ٹویٹس کی, جس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا, اور ہم نے مودی کا نام لے کے تنقید کیا. آپ کے لیڈر سے تو مودی کا نام بھی نہیں نکل سکا. جس طرح کلبھوشن کا نام نہیں نکلا, اس طرح مودی کا بھی نام نہیں نکلا. تو یہ آپ اچھی طرح فرق جان لیں. ہم فوج کے خلاف نہیں. ہاں, فوج کے اندر کچھ افراد ضرور ہیں جو بے شک بہت بڑی پوسٹ کے اوپر, ہم ان کے خلاف ہیں, اور وہ بھی ان کے اس غیر آئینی عمل کے اوپر جو انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, اور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے اوپر ذاتی پسند ناپسند کے اوپر پورے ملک میں پوری سپیس ختم کر دی. ہم ان کے خلاف ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں تالے لگائے, اور یہ آپ کو بھی اور امجد کو بھی اور یہ موجودہ حکومت میں جو ہمارے ممبرز ڈیفیکٹ ہیں ان کو اپنے جوتوں کے نیچے رکھا. ہم اس عمل کے خلاف ہیں. ہم پارلیمنٹ کی خود مختاری کی حمایتی ہیں. ہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فوج کے خلاف. ہم عدلیہ میں بھی کوئی خلاف ہوگا ہم اس کے خلاف بھی, ہم پولیس میں اگر کوئی غلط ہے ہم اس کے خلاف بھی, اور ہم پولیٹیشنز میں بھی کوئی کرپٹ ہو جیسے آپ ہیں, آپ نے اپنا گھر بنایا, ٹائلز آپ نے اٹلی سے لا کے بنوایا, اور یہ جو جائیداد آپ کی ہے آپ نے کب خریدی, آپ نے تو وراثت میں شامل دکھائی ہوئی ہے, یہ سب ہمیں پتہ ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنے قائد محترم سے مودی کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دلوائیں, تب ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ لوگ. اور دوسری, آپ کے جو قائدین ہیں, میاں نواز شریف ہے, آپ کا خواجہ آصف صاحب ہے, اور خواجہ سعد رفیق ہے, جاوید لطیف ہے, سب کی
میں آپ کو ویڈیوز آپ کہیں تو بھجوا دوں جس میں انہوں نے کہا کہ کارگل کی جو جنگ تھی پاکستان آرمی نے کی، واجپئی صاحب کی سٹیٹمنٹ کی، ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا اور کہا کہ میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں، واجپئی صاحب نے درست کہا۔ اس کے علاوہ بھی 1000 سٹیٹمنٹس ہیں۔ آپ کی یہ بی بی مریم صاحبہ کی میں سٹیٹمنٹس بھیجوں؟ تو جب آپ کا ماضی اتنا گندا اور گھناؤنا ہو اور بدبودار ہو تو آپ کو حب الوطنی کی اور فوجیوں کی کیا کہتے ہیں محبت کی نہ آپ بات کریں اور درس تو بالکل ہی نہ دیں، کیونکہ ہمارے اتنے برے وقت نہیں ہیں کہ ہم حب الوطنی کا درس آپ جیسے لوگوں سے لے لیں، کیونکہ آپ خواجہ فاروق کے ساتھ بیٹھ کے کشمیر میں آپ نے سٹیٹمنٹ دی جب پی ٹی آئی جیت گئی، کہا کہ ایسے پاکستان میں اب ہم کیا کریں، حالانکہ جس طرح آپ جیتے اس طرح ہم نہیں جیتے تھے، ہم اپنے مینڈیٹ کے اوپر جیتے تھے۔ تو یہ جو احسان ایڈوکیٹ صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، اس کی اور ان کی جتنی ساتھیوں کی اور پی ٹی آئی کے جتنے ورکرز کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے، اس کے اوپر اب ہم لائے عمل دیں گے اگر ان کو جلد از جلد ریلیز نہ کیا گیا۔ بہت شکریہ۔